एक आम आदमी सोच सकता है रोशन मुस्तकबिल को, मुल्क की तामीर को, तरक्की के रास्ते को बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया एट 8 विद मालिक। पिछले 3 दिन से पंजाब असेंबली एक अखाड़ा बनी हुई है। हमने कल भी इस पर प्रोग्राम किया, कल भी इस पर बड़ी पॉजिटिव बातें भी हुई, लेकिन आज जो पंजाब असेंबली फिर वही झगड़ा, वही गाली गलोच, वही मारपीट, ये हो क्या रहा है? क्या इस वक्त पाकिस्तान का मसला नए सूबे हैं, या बिजली है, या महंगाई है, या बढ़ती हुई लाकानूनियत है? अभी पंजाब की अगर एग्जाम्पल देख ले तो 5 सितंबर से सुना है कि यंग डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पे जा रहे हैं। क्या इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है कि, और इस वक्त अगर मैं आपको इतना बताता जाऊं कि पंजाब असेंबली का अगर यौमिया खर्चा आप निकाल लें तो करीबन 1.5 करोड़ रुपया रोज का बनता है। तो हमने तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपया सिर्फ लड़ाई झगड़े और शोर होगा में हमने उड़ा दिए। इसके जो बाकी कॉन्सिक्वेंसेज वो अपनी जगह पे हैं। मैं इस पे बात करूंगा आज, और मैं इससे बहुत ही रिलेटेड जो हमारा पैनल है उससे बात करेंगे। लेकिन जहां हम ये बात भी करेंगे, हमने वहां इस बात को भी देखना है कि ये नया सूबे की जो बात हो रही है पंजाब के अंदर, जो पिछले 3 दिन से पूरे मुल्क में एक तमाशा बना हुआ है, इसकी हकीकत है क्या? क्या सिर्फ सियासी शोबदाबाजी है या उससे ज़्यादा भी कोई बात है? पैसा इस्लामाबाद में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा जमशेद दस्ती साहब, बहुत शुक्रिया। लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, और कराची में हमें ज्वाइन किया है PTI के इनामुल्लाह नियाजी साहब ने। राना साहब से बात शुरू करते हैं। राना साहब, इस पर तो बहुत बातें हो गई, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। आज आपने तो वो जो कमीशन के ऊपर आपके एतराज़ात थे, आपने वो कमीशन ही आज ख़त्म कर दिया। आपने कहा कि हमने करारदाद के ज़रिए इसको मानने से इंकारी हैं। जमशेद दस्ती मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये अभी जो कमीशन है उसकी मीटिंग से उठ के आ रहे हैं। ये बड़े एक्साइटेड हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कानूनबाजी कर रहे हैं और हम कमीशन को बड़ा फाल बनाएंगे। ये हो क्या रहा है? पहले तुम जल्दी से ये बता दीजिए। आपने खुद रेजोल्यूशन लाए थे कि ये सूबे बनने चाहिए और आपने ही कमीशन मांगा था। देखें मालिक साहब, बात यह है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं या कोई शक नहीं कि पंजाब असम्बली ने भी और इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने जो है ये मुतालबा भी किया था, और ये उनका मौक़िफ़ भी है कि पाकिस्तान में और पंजाब में भी इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे सूबे जो है वो बनने चाहिए। और जनूबी पंजाब में अगर लोगों की डिमांड है, इसी तरह से अगर दूसरी जगह पे लोगों की डिमांड है, तो एक कौमी कमीशन जो है वो बनाया जाए, जो एक कौमी कंसेंसस इत्तफाक़ राय जो है वो पैदा करके, तो जिस तरह से आइन में अमेंडमेंट्स होती हैं, जिस तरह से इससे पहले अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो उस तरह से आइन को अमेंड करके जो है वो नया सूबा या नए सूबे जो हैं वो बनाए जाएँ। इस सिलसिले में पंजाब असम्बली ने एक करारदाद पास की। उस करारदाद का जो है वो आगे नतीजा तो ये होना चाहिए था कि उसका फॉलोअप इस तरह से होना चाहिए था कि वो करारदाद जो है वो हमने प्रेसिडेंट साहब को तो भेजी नहीं थी, वफाकी हुकूमत को जो है वो भेजी गई थी। वफाकी हुकूमत से मुतालबा था, चाहिए ये था कि लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन जो है वो बैठते और बैठ के इस मामले में कुछ फ़ैसले करते, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करते, इसकी मेंबरशिप की तादाद तय करते, किस तरह से तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना वो तय करते, और उसके बाद कंसेंसस के साथ एक ऐसा कमीशन, कौमी कमीशन बनाते जो आगे चल के एक कंसेंसस पैदा करके जो है वो इस मुल्क में और जनूबी पंजाब से मुतल्लिक़ जो है, बहावलपुर से मुतल्लिक़ जो है वो। राना साहब, जब आप लोगों ने करारदाद मंजूर की, आपने कमीशन के खदोखाल क्यों नहीं वाज़े किए कि इस तरह कमीशन होना चाहिए? ये उसकी चीजें हम मोटी मोटी चीजें चाहते हैं, बिकॉज आपके नाकदीन का कहना है कि आप लोगों ने सिर्फ ग्रजिंगली किया। आपको है ही नहीं कि ये सूबे की कोई डिवीजन हो या नए सूबे बने। आपने सिर्फ क्योंकि प्रेशर बहुत बन गया था तो सिर्फ लेपा पोती के लिए आपने किया था, लेकिन आपकी नीयत कभी भी नहीं थी कि प्रोविंस के कोई और नए सूबे बने। देखिए मालिक साहब, ये तो फिर इसी तरह से है ना, जैसे अगर हमारे मुखालफिन ये कहते हैं कि हमारी नीयत नहीं थी, तो हम भी
یہ کہتے ہیں اور ہمارا بھی یہ یقین ہے کہ نیت ان کی بھی کوئی نہیں ہے. اگر نیت ہوتی تو یہ 4.5 سال کا عرصہ خاموشی سے نہ گزارتے اور اب الیکشن سے 3 ماہ پہلے جو ہے وہ نئے صوبوں کی بات نہ کرتے یا جنوبی پنجاب کی بات نہ کرتے. ان کی بھی نیت یہی ہے کہ وہ اپنی بیڈ گورننس، کرپشن اور باقی معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ اس بات پہ لگائیں کہ لوگوں کو علاقیت اور جو ہے وہ لسانیت کے اوپر لگا کے جو ہے وہ لوگوں سے ووٹ حاصل کریں. یہ تو موقف ہے، ہمارا موقف بھی ہے، ہمارے مخالفین کا موقف بھی ہے. دستی صاحب بھی کہیں گے کہ ان کی جو ہے وہ نیت نہیں ہے. لیکن قرارداد جو ہے، قرارداد کی کیونکہ کوئی آئینی اور قانونی بائنڈنگ نہیں ہوتی وفاقی حکومت کے اوپر. کوئی بھی صوبائی اسمبلی جو قرارداد پاس کرتی ہے وہ ایک ریکمنڈیشن ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی ڈیٹیلز طے نہیں کی جاتی. ڈیٹیلز جو ہیں وہ جب قومی کمیشن بنتا ہے، جس طرح سے 18ویں ترمیم کے اوپر بات چیت ہوئی، وہ تو اس کی قانونی یا آئینی حیثیت، قانونی یا آئینی حیثیت. اور رانا صاحب قانونی تو آئینی حیثیت جو سی ہے وہ آج اس ریزولوشن کی بھی اس طرح کوئی نہیں ہے. اس کا کمیشن پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ بھی ایک ایوان کی پنجاب اسمبلی کی رائے ہے جو آج انہوں نے ریزولوشن کے لیے اظہار کیا ہے، جس میں پنجاب اسمبلی نے یہ ریزولو کیا ہے کہ یہ کمیشن جو ہے یہ قومی کمیشن نہیں ہے، یہ قومی کمیشن کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. اس لیے اس چلیں یہ میں سوال ذرا ان سے پوچھتا ہوں، ایک قومی کمیشن جو ہے وہ دستی صاحب سے میں پوچھتا ہوں. رانا صاحب، دستی صاحب یہ بتائیں، پہلے پنجاب اسمبلی ریزولوشن لاتی ہے، قرارداد لاتی ہے، آپ فوراً بھاگ کے کمیشن بنا دیتے ہیں. لیکن جب وہی اسمبلی ایک قرارداد لاتی ہے اور اس کمیشن کو نہیں مانتی، کہتی ہے یہ کمیشن آپ نے غلط طریقے سے بدنیتی سے بنایا ہے، تو تب اب اس قرارداد کو آپ لفٹ ہی نہیں کراتے. تو یہ آپ یا تو قرارداد برابر ہیں دونوں، یا آپ پہلی بھی اڑا دیں یہ بھی اڑا دیں، یہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب میں کلیئر کرتا چلوں، 3 مئی کو ہمارا یہ آج کی نہیں، یہ تقریباً 35 سال سے پہلے تو یہ مطالبہ ہے صوبے کا. اس کے بعد قومی اسمبلی کے ہر فورم پہ، ہر اجلاس میں ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی. میں بات کروں اپنی 4.5 سال سے ہم اس پہ کھڑے ہیں کہ ہمارا صوبہ بنے، اور اس میں کافی جنوبی پنجاب کے اراکین نے بھی یہ آواز اٹھائی، جس پہ قومی اسمبلی نے 3 مئی کو پنجاب اسمبلی کو کہا کہ آپ جو ہے نا یہ جنوبی پنجاب جو ہے نا ایک صوبہ بننا چاہیے، اور اس پہ جو ہے نا آپ اپنا موقع بھی دیں اور ایک کام انہوں نے قراردادیں پاس کی. اب رانا صاحب منسٹر ہیں، وہ کہیں گے کہ پھر ذاتیہ. اب انہوں نے کلیئر کہا کہ صدر کو تو ہم نے کچھ نہیں کہا. جو ان کی 9 مئی کی قرارداد ہے، فرسٹ کاپی سیکرٹری جنرل ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان اسلام آباد، وہ تو بتایا نا، انٹیمیٹ کیا نا، یہ گئی نا. اس کے بعد انہوں کے جب آگے کام کیا ہونا تھا، آگے یہ ہونا تھا کہ صدر صاحب نے کہا کہ جب پنجاب کا بھی ایک قرارداد کے ذریعے مطالبہ آ گیا، انہوں نے ایک میسج بھیجا قومی اسمبلی کو. میسج صدر صاحب آئین کے مطابق میسج بھیج سکتے ہیں، تو سپیکر نے ان کی قرارداد کی روشنی میں جہاں انہوں نے خود مطالبہ کیا اور اس میں حد بندی کا بھی مطالبہ کیا، باقی معاملات کا بھی، پانی کے وسائل کا بھی، سب کچھ، اور صرف انہوں نے جنوبی پنجاب اور اس کی بات کی. نہ کوئی ہزارے کی بات ہے، نہ فاٹا کی بات ہے، نہ عینی طور پہ یہ کر سکتے ہیں. اور جب یہ بات ہو گئی تو اب کمیشن میں اسحاق ڈار صاحب نام مانگے کہ اسحاق ڈار صاحب نے سپریم کورٹ کے جو وکیل بھی ہے، سینیٹر رفیق رجوانہ کا تعلق ملتان سے، اس کا نام دیا. شیخ آفتاب صاحب نے 20 دن کہا کہ ہم جس کو نام دے رہے ہیں، کیونکہ ہماری کوشش ان کو ساتھ ملا کے چلیں. باقی معاملات میں 20 روز تک جو ہے نا انہوں نے کوئی جواب نہیں کہا. جی چودھری نثار علی خان مل نہیں رہے، میں نے اس کے پی اے سے رابطہ کیا ہے. اب دیکھیں اتنا بڑا سینئر پارلیمنٹیرین کو چودھری نثار علی خان مل بھی نہیں رہا. تو پنجاب اسمبلی کو 2 خط بھیجے، پھر ان کو ریمائنڈر کرائے کہ کوئی کسی پہ بھی انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہوا. پھر بھی تمینہ دلتانہ صاحبہ اور سعود مجید صاحب کا نام ڈالا گیا. اور پنجاب کون ہوتے ہیں ان کے نام نہیں ڈالیں، سپیکر کوئی پابند نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ تو اخلاقی طور پہ سپیکر یہ پابند نہیں ہے کہ وہ نام دے. اس کمیشن کے لیے وہ دے سکتی ہے نا، وہ چیئرمین سینٹ سے مانگے اس نے نام، اور وہ اس پہ کوئی اس کو پکا آئی نہیں پابندی نہیں. اگر یہ نام نہیں دیتے تو وہ اس کی پابند نہیں ہے. اخلاقی پابندی ہے، اخلاقی پابندی. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. نہیں، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. آپ اپنا کمیشن بنا کے بیٹھے رہے. پنجاب کی جو سی پارٹی ہے وہ علیحدہ بیٹھ گئی. کمیشن میں آج بھی ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں. کل بھی ہماری دعوت تھی کہ آ جائیں. آپ نے خود یہ قرارداد پاس کی ہے، آپ نے بھاولپور صوبے کی بحالی کی بات کی، اس کو بھی ہم کمیشن میں لائے. پیپلز پارٹی نے تو یونانیمسلی ان کے ساتھ قرارداد پاس کی. جب پنجاب اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بھاولپور صوبے سے بھاگ جائے. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ایک تو آپ ہمیں برابر کی 50% جو سیٹیں ہیں وہ پنجاب کے لوگوں کو دیں اس کمیشن کے اندر، اور یہ اس کمیشن کا دائرہ اختیار اب باقی پروونسز کے بھی لائیں، ہم اس میں آ کے بیٹھ جائیں گے، کام کریں گے.
جن کو ضرورت ہے، اگر خیبر پختونخوا کو ضرورت ہے وہ قرارداد بھیجیں گی، اگر بلوچستان کو ضرورت ہے، جنہیں ضرورت ہے، انہوں کو ضرورت تھی انہوں نے پاس کی ہے، انہوں نے جنوبی پنجاب کی بات کی ہے، اور ہزارہ کا کیس بلوچستان کے بھیجی گی، اس کے نواب ثانی کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ ذہنی مریض بات ہے، یہ جو بھی وہ کہاں سے بھیجیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کلیئر کر دوں، اسلم رسانی صاحب کی کوشش یہی ہے کہ بلوچستان علیہ جہاز سے حالات پیدا ہوں، وہ بھی خوش نودی تخت لاہور کی چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے تازی شادی کیا ہے، اسلام آباد میں شادی ہوئی ہے اس کی، کیونکہ نیا عشق جو ہے نا وہ بھلا دیتا ہے، تو وہ شادی بھی اس علاقے سے ہے تو وہ اس علاقے کی بات کرے گا۔ جنوبی پنجاب آپ یہ کہہ رہے ہیں نواب ثانی نے بلوچستان داؤ پہ لگا دیا ہے کیونکہ ان کی شادی ہو گئی ہے ہاں، اس نے پنجابی خاندان وہ میں۔ کہتا ہے کہ بھی وہ کہتا ہے اگر جنوبی پنجاب صوبہ نہ بنا تو پھر بلوچستان والے حالات پیدا ہوں گے نا۔ اب بات ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، جب مسلم لیگ نون خود کہہ رہی ہے آپ اس کمیشن میں آ جائے، اگر ان کو کوئی اعتراض ہے یا کمیشن میں کوئی مسئلہ ہے وہ اس میں آ کے بیٹھ کے بات کرے، جب یہ 18ویں ترمیم میں اگر وہ آئیں گے پھر تو ان کو ماننا پڑتا ہے کہ کمیشن ٹھیک ہے۔ اپنا مالک صاحب ہزارہ صوبہ کا اس نے اس وقت اس کو تحریک کو دفن کر دیا نواز شریف نے، جب انہوں نے تیسری بار وزیر اعظم کی بھیک مانگی اے این پی سے۔ دکھ ہوتا ہے کہ آپ تیسری دفعہ وزیر اعظم کی شرط مان لیں میں خیبر پختونخوا کی نام مارا اور ہزارہ کو ختم کر دیا، اور ان کا اتنی جلاؤ گھراؤ ہوا، اب ہزارہ میں بھی یہ نہیں جا سکتے۔ اب جنوبی پنجاب کی اگر یہ مخالفت کریں گے، میں ایک ورکر ہوں، آپ مجھے پرانا جانتے ہیں، جب میں یونین ناظم تھا آپ آئے تھے، خطرناک حالات پیدا ہوں گے، اتنی خون خرابہ ہوگا، بلوچستان سے برے حالات ہوں گے، عوام آئے گی، ان قراردادوں پہ اب عمل پنجاب حکومت نہ کرے، مرکزی حکومت نہ کرے، تو ان قرارداد جو انہوں نے پاس کیا 9 مئی کو، اب جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے عوام آئیں گے، وہ اپنی طاقت پہ ان کو عمل درآمد کریں گے، وہ صوبہ لیں گے، اور اس پہ بہت بڑا الیکشن میں نقصان ہوگا۔ تھوڑے سے مہینے رہ گئے ہیں، کیا ہوگا؟ سر یہ تو پرانی بات، اب یہی تو پھر یہ بھی تو سیاست کے 9 مئی کو جو انہوں نے قرارداد پاس کیے، یہ الیکشن والی بات ہے۔ چلے میں رانا صاحب کو جواب دے لوں۔ رانا صاحب دستی صاحب کی آپ یہ باتیں سی، انہوں نے کہا جی رئیس ثانی صاحب بھی مل گیا، ان کی شادی ہوئی ہے، نیا عشق ہے، اس لیے ان کا تو دماغ ہی جو ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اب ہزارہ کی بات کرتے ہیں، جب ہزارہ کی بات کرنے کا وقت تھا تب آپ تیسرے وزیر اعظم کی وہ شرط ختم کرنے پہ اے این پی کے ساتھ مکمکہ کر لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نیت تو آپ کی غلط ہے، ہم تو وہ 4 سال سے مطالبہ لے کے بیٹھے میں، آپ کے جو سٹان سے ہٹتے رہتے ہیں۔ دیکھیں مالک صاحب، جہاں تک رئیس ثانی صاحب کے متعلق دستی صاحب نے بات کی ہے ان کی شادی کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے، بہرحال وہ بات جو ہے وہ میری سمجھ تو خیر بالاتر ہے، لیکن بہرحال وہ ان کی پارٹی کے چیف منسٹر ہیں، وہ جانیں اور یہ جانیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ 4 سال سے مطالبہ کر رہے تھے، 4 سال سے جمشید دستی صاحب بطور پولیٹیکل ورکر کے مطالبہ کرتے رہے ہوں گے، اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے، لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کی حکومت کے موقف کی بات ہے تو یہ میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ یہ مطالبہ جو ہے یہ ابھی الیکشن ایئر میں جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے یا ہزارہ کی بات ہے، تو بات یہ ہے کہ کمیشن میں یہ ہمیں بٹھائے تو صحیح نا، یعنی یہ کمیشن میں بٹھانے والی بات کریں، کمیشن جو ہے ود دی کنسلٹیشن آف لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ بنائیں۔ چوہدری نثار علی خان صاحب نے یہ بات کی ہے، احسن اقبال نے بات کی ہے، خواجہ سعد رفیق نے یہ بات کی ہے، پرویز رشید صاحب نے کی ہے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ جو اس کمیشن کو فارم کرنے کے لیے کنسلٹیشن کریں، ہمارا ممبرشپ کے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہماری ریزرویشن ہے، دوسرے ایشوز ہیں، یہ کمیشن تو بنائیں نا، اس میں ہمیں بٹھائیں۔ بٹھانے کے بعد جو ہے وہاں پہ پھر یہ بات ہو جائے گی، یہ خیبر پختونخوا کی ہزارہ کی بات نہیں کرنے دیں گے یا ہم کریں گے، وہ پھر بعد کی باتیں ہیں، لیکن کمیشن تو ایسا بنائیں نا کہ اس بٹھائیں تو صحیح نا یہ ہمیں۔ نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن میں آ کے بات کر لیں، ایک فورم پہ آ جائیں، آپ فورم کو ماننے تو صحیح، اور پھر اس میں آ کے تمام تبدیلیاں کریں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں آ کے کہیں کہ نہیں، اگر آپ وہاں جا کے کہیں کہ بھئی تعداد بڑھائیں، یہ اس کا مینڈیٹ بدلیں، ساری باتیں ہوں۔ مالک صاحب انہوں نے اس کمیشن میں جو ہماری پارٹی سے جن لوگوں کو نامزد کیا ہے، انہوں نے وداؤٹ اپروول آف دی لیڈرشپ آف دی پارٹی کیا ہے، اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ایک یعنی ڈیموکریسی میں آپ کسی بھی جماعت کے ممبر کا جو ہے وہ اپنے طور پہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کسی پارلیمانی کمیٹی کے لیے یا کسی بھی کمیشن کے لیے۔ اچھا یہ بتائیں، اس میں اتنی تلخیاں کیوں آ گئی ہیں؟ رانا صاحب تلخی نہیں، مالک صاحب تلخی کی بات نہیں ہے، یہ تلخی کی بات نہیں ہے، راجہ ریاض صاحب نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ چیف منسٹر صاحب نہیں،
میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ راجہ ریاض نے کھڑے ہو کہہ دیا کہ جی چیف منسٹر اپنا علاج کرائیں, وہ دماغی طور پہ خراب ہیں. آپ نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی راجہ ریاض جو سے ہیں وہ بونگے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. تو یہ ہم اتنی تلخیوں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ بات ایک سلجھے طریقے سے کیوں نہیں ہو پا رہی؟ یہ بالکل مالک صاحب آپ کی آبزرویشن درست ہے کہ اتنی تلخی پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن آپ اس بات کو جو آپ نے بات مثال کے طور پہ پیش کی, آپ اس کو ہی آپ ویریفائی کر لیں کہ یہ بات شروع کس طرف سے ہوئی ہے. اگر کوئی آدمی مجھے گالی دے گا تو اس کے جواب میں ہو سکتا ہے کہ میں بھی سخت بات کروں. اچھا, اب یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے, اور کمرشل بریک لا کے میں شامل گفتگو کروں گا نیازی صاحب کو بھی, پی ٹی آئی کا موقف لیں گے, اور پھر جب واپس لاہور اور اسلام آباد کے درمیان میں اسی بارے میں 2-3 بہت ضروری باتیں ہیں جو ہمیں وضاحتیں چاہیے عوام کے طور پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دنیا ٹیٹ. کراچی میں ذرا بات کرتے ہیں نام اللہ نیازی صاحب سے. نیازی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مالک صاحب. آپ نے پیپلز پارٹی کا بھی نقطہ نظر سنا, آپ نے پی ایم ایل این کا بھی سنا. آج کل آپ ہر جگہ ایک چینج کی بات کرتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بدلیں گے سارا کچھ. پہلے یہ بتائیں, یہ جو بحث ہو رہی ہے کون صحیح ہے ان میں سے؟ دیکھیں جی, بات مالک صاحب دونوں صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. میں دستی صاحب کی ایفرٹس کو بھی کافی سراہتا رہا ہوں کہ دستی صاحب نے کہ ورکر کی حیثیت سے بڑا اچھا طریقے سے اپنا سٹینڈ لیتے رہے, لیکن کافی دیر سے شروع کیا انہوں نے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم نیتوں کا ہے. نیتوں کا اس طرح پرابلم ہے کہ کسی دونوں پارٹیوں کی کوئی نیت اس جگہ پہ نہیں پہنچتی کہ یہ صوبے بنانے میں, پنجاب کو ڈیوائیڈ کرنے میں کوئی بندہ سنسیئر نہیں ہے, سوائے اگر چند ایک دستی صاحب جیسے یا کچھ اور 2-4 بندوں جیسے لوگ اپنے علاقے سے سنسیئرٹی شو کرتے ہوئے اس چیز کو کریں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. جاوید ہاشمی صاحب نے, اس وقت ہم نون صاحبان کے ساتھ تھے, جاوید ہاشمی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی ملتان میں کھڑے ہو کے. جاوید ہاشمی صاحب نے اسی سرائیکی صوبے کا مطالبہ کیا تھا اور انتظامی بنیادوں پہ بات کی تھی کہ یہ صوبے پنجاب کو اب انتظامی بنیاد پہ صوبے بنانے چاہیے, اور اس کی تفصیل میں تھوڑے گئے تھے. ہمارے سابقہ لیڈر صاحبان نے, میرے سامنے بات ہوئی تھی, میں اب کیا اس کو چھپاؤں, انہوں نے کہا تھا یہ بندہ ہمیں مروا دے گا. یہ یعنی کہ ان کے الفاظ تھے, یہ نیا چکر شروع کرنے لگا پارٹی کے اندر, یہ بندہ ہمیں مروا دے گا. ان کو دیکھ لیں. یہ نواز شریف صاحب 4 سال نواز شریف صاحب کے الفاظ تھے. بہرحال میں میرا مطلب ہے کچھ چیزیں پردے میں رہنے. بہرحال ہمارے قائدین تھے, اور لازمیت قائدین 2 ہی ہیں, یا نواز شریف صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں, اور تو کوئی کسی کو میں مانتا نہیں ہوں. باقی تو جو سسٹم ہے اس کا آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, کوئی ایڈ ہاک بیس پہ آیا ہوا ہے, کوئی کس سازش میں آیا ہوا ہے. بہرحال ان کو چھوڑیں. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ مروائیں گے ہمیں, یہ مروائیں گے ہمیں, جاوید ہاشمی صاحب ہمیں مروائیں گے. میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہہ رہا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے, یہ سنسیئر مطالبہ جمشید دستی کا, جاوید ہاشمی کا, یا دورانی کا, یا کسی کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ کا یہ مطالبہ, یہ نیت نہیں ہو سکتی. یہ میں آپ کو گارنٹیڈ بات کہہ رہا ہوں. اب 4 سال گزارنے تو ریزولوشن تو پی ایم ایل این لے کے آئی ہے, ریزولوشن تو پی ایم ایل این لے کے آئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. یہ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھنے کے چکر کی گیم ہو رہی تھی. انہوں نے, پیپلز پارٹی نے مطالبے کو زور دیا, انہوں نے ریزولوشن لے آئے, انہوں نے کمیشن بنانے کی بات کی. اب اس جھگڑے کے اندر رہ گئے کچھ ہفتے یا مہینے, جس میں یہ سارا سسٹم جب وائنڈ اپ ہوگا نا, یہ صوبے کا مطالبہ ادھر ہی دفن ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اگلے جو آئیں گے ان کے ساتھ بات کرنے کی بات ہے. میں آپ کو گارنٹی سے بات کرتا ہوں. آپ کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این یہ روتی رہے گی کہ دیکھیں انہوں نے زیادتی کی, غلط کمیشن بنایا, یہ کہیں گے دیکھیں ہم نے کمیشن بنا دیا, پی ایم ایل این چاہتی نہیں ہے, تو دونوں اپنے ووٹ کھیلیں گے. یہ بلیم گیم چلے گی نا, الیکشن میں بلیم گیم چلے گی نا. بلیم گیم پر یہ میرے ساتھ رہیے گا, لائن پہ میرے ساتھ رہیے گا. نہیں, میری پوری بات کرنے دیجیے گا مجھے کائنڈلی. جی میں پوری بات کرنے دیجیے گا. بات یہ کرنے والی کہ نون کا جو کچا چٹا ہے ساؤتھ میں, وہ تقریباً پیک ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی ابھی موجود ہے, لیکن نون لیگ کا کچا چٹا پیک ہو چکا ہے. نون لیگ
چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کافی حد تک ایکسپوز کر چکی ہے ساؤتھ کیسے پنجاب کے کچا بارے چھٹا میں. پیڈ ہو اب چکا problem- ہے؟ اگر 32 سیٹیں نہیں ان کی شاید 31 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی کی شاید 32 ہیں، یا ان کی 32 ہیں ان کی 31 ہیں، کچا چھٹا کیسے پیک ہو گیا؟ برابر کی اسٹرینتھ ہے ان کی. جناب اس ایریا میں مالک صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں موجودہ صورتحال کی بات کر رہا ہوں. موجودہ صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے اپنا یہ ہمارے ان پرانے مہربانوں کے پارٹی کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں جس چیز میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹی ہے اس وقت اسمبلی میں موجود یہ گیم کیا کھیل رہی ہیں. کبھی سپریم کورٹ کی گیم کھیلی جاتی ہے، کبھی صوبوں کی گیم کھیلی جاتی ہے، کبھی عمران خان کا بخار چڑھ جاتا ہے. اصل عوام کا پرابلم کیا ہے اس وقت؟ عوام کس دکھ کا شکار ہے؟ کیا عوام کے ساتھ یہ ہمدردیوں میں کیا بجلی کا پرابلم سالو ہو گیا ہے؟ کیا گیس کا پرابلم سالو ہو گیا ہے؟ کیا نوکریاں مل گئی ہیں؟ کیا مہنگائی ختم ہو گئی ہے؟ کیا پنجاب میں اور کراچی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول ہو گئی ہے؟ مالک صاحب اس وقت پنجاب کی یہ صورتحال ہے only 10 to 15% کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. 80 to 85% کیسز جو ہے رپورٹ نہیں ہو رہے. کوئی تھانوں کی طرف جانے کی تکلیف نہیں کر رہا. پنجاب کی لا اینڈ آرڈر سچویشن اس وقت ملک میں پنجاب میں اس وقت بالکل یہ بڑی آپ نے ضروری بات کی ہے. یہ میں دونوں صاحبان سے ویلکم بیک ٹو یو رانا صاحب. یہ ویسے نیازی صاحب کی بات تو بڑی ٹھیک ہے کہ جو اتنے مسائل ہیں، مسئلہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہی دیکھ لیں. پچھلے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہر تیسرے چوتھے مہینے آپ کے ڈاکٹر نہیں قابو آپ سے ہوتے، ہڑتال چلتی رہتی ہے. اب پھر انہیں 5 کو کر دیا. جو تھانوں کا حال ہے بالکل لارنس آپ کرائم فگر دیکھ لیں اوپر چلا گیا ہے. وہ مسائل تو آپ کے پہلے سنبھلے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اور پی 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 دونوں ایک نیا آپ لوگوں نے کیا ورڈ یوز کریں کہ سیاسی شوشہ ہی چھوڑ دیا ہے کہ آپ بس اس میں آپ لگا دیں گے لوگوں کو. دیکھیں مالک صاحب بات یہ ہے کہ اب آپ اگر یعنی سارے ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہیں گے تو اتنا تو ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کے اوپر بات کرنی ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. ترجیحات کی بات کر رہا ہوں میں، ترجیحات کی بات کر رہا ہوں. ترجیحات میں وہ آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹروں کے مسئلے کی بات کی ہے تو ڈاکٹروں کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکٹروں نے اس سے پہلے جب ہڑتال کی تھی تو ہم نے ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے جو مسائل ہیں ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ انالائز کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے سیٹل کیا. اور جن کو ہاؤس جاب میں جو ہے وہ 12,000 روپے ملتا تھا ان کے مطالبے کے اوپر ان کی تنخواہ کو ڈبل کیا، 22,000 روپے کی. اسی طرح سے جو ان کے جو ٹرینی ہوتے ہیں ڈاکٹر ان کا جو ہے وہ وظیفہ جو تھا وہ 20,000 تھا اس کو 42 پہ لے کے گئے اور اس طرح سے ان کا سروس سٹرکچر جو ہے اس کو بہتر کیا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر یعنی ان چیزوں کو اس سے پہلے جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ چیک نہیں کیا اور آمریت کی وجہ سے لوگ نہ ہڑتال کرتے تھے نہ جلوس نکالتے تھے، اپنے مطالبات بھی لوگ سامنے نہیں لاتے تھے. اب ایک اگر جمہوری دور ہے، لوگوں کو احتجاج کرنے کا اپنی بات کرنے کا حق حاصل ہے اور جب وہ بات کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں تو ان کی بات سنی جاتی ہے، بیٹھ کے ان چیزوں کو جو ہے وہ سیٹل کیا جاتا ہے. اور اب بھی ڈاکٹرز کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل کورٹ میں ہے اور کورٹ کی سپرویژن میں نگرانی میں گورنمنٹ اور ڈاکٹرز کے ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹل ہو جائے گا. باقی جہاں تک آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی ہے، لا اینڈ آرڈر کسی بھی ایسے ملک میں جس کا بارڈر جو ہے وہ سینکڑوں میل جو ہے وہ قبائلی ایریے سے لگتا ہو، جس میں اسلحہ جو ہے وہ فریلی موو ہو سکتا ہو، جہاں پہ دہشت گردی ہو، جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو، جہاں پہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہوں، جہاں پہ بے روزگاری جو ہے وہ بے انتہا ہو، تو وہاں پہ آئیڈیل صورتحال تو نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی بات یہ ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ صورتحال جو ہے کمپیریٹیولی جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ بہتر ہے. کہاں سے بہتر ہے بتائیں نا مجھے، کہاں سے بہتر ہے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن پنجاب میں کون سی جگہ پہ بہتر ہے؟ اس جگہ کا نام بتا دیں. او بھائی اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ نے اپنا موقف جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہی پنجاب کی سچویشن؟ میں نے تمہاری آنکھوں سے نہیں دیکھنا، دے دیا ہے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. پنجاب اور لاہور میں رات کو نکل ہو گیا ہے. نیازی صاحب یہ بات کرنے دیں. آج بھی گجرات جو ہے اس کا ہائیسٹ کرائم ریٹ ہے. پنجاب کے اندر جو سے آپ کا مرڈر ریٹ ہے وہ پچھلے 4 سالوں میں اوپر گیا ہے. ڈکیتیوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے.
جو کرائم گراف تو دیکھیں رانا مالک صاحب صاحب معذرت کے آپ ساتھ کہیں بھی نیچے نہیں آیا. دیکھیں مالک صاحب نہیں دیکھیں مالک صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے نمبر سے اگر آپ ان چیزوں کا اندازہ لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ تو کوئی صحیح اندازہ نہیں ہوگا. آپ تھوڑا سا فری رجسٹریشن کر دیں نمبر اوپر چلا جائے گا, آپ اس رجسٹریشن کو تھوڑا ٹائٹ کر دیں نمبر نیچے چلا جائے گا. لیکن اوورآل جو بھی پنجاب کی صورتحال ہے, اب کراچی کی اور لاہور کی آپ آپس میں کنفرنٹ کر لیں, کمپیریزن کر لیں پنجاب کی صورتحال اور باقی دوسرے آپ یہ صوبوں کہہ رہے ہیں کہ کی پنجاب میں کمپیریزن. آخر اسی ملک میں ہم نے ہر چیز کو کرنا ہے نا. اگر آپ کمپیریزن کریں تو آپ کو جو ہے وہ ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے پکچر کہ کمپیریٹیولی جو ہے کمپیریٹیولی جو ہے وہ صورتحال پنجاب کی بہتر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں سب اچھا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. مجھے ذرا اگر میں صحیح سمجھاؤں تو یعنی دیکھیں مالک صاحب, میں نے بات شروع کرنے سے پہلے کہا کہ ان مسائل کی وجہ سے, جس سے میں نے دہشت گردی کا ذکر کیا, بے روزگاری کا ذکر کیا, اور میں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آئیڈیل صورتحال ہے تو ایسا نہیں ہے. چلیں میں جہاں پہ ایک کمرشل بریک لیتا ہوں, اس کے بعد میں آگے یہی بات یہاں سے شروع کروں گا دستی صاحب سے بھی, کہ اگر آپ رانا صاحب کی بات سنیں تو پنجاب کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے, اور جو مسائل ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں, اور یہ اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے ہٹایا گیا ہے. لیکن اس پہ پھر بات کریں گے کہ کیا پنجاب آج 4 سال سے پہلے سے بہتر تھا کہ زیادہ بری حالت میں, کہ اب ہم ایک نئے صوبوں کی طرف جانے کا ہمارے پاس جو ایک لگژری ہے ہم وہ افورڈ کرتے ہیں. اس بریک کے بعد جی دنیا ڈیٹ پہ ایک بار پھر خوش آمدید. تو اس طرح بریک سے پہلے آپ نے باتیں سنی. رانا صاحب, نیازی صاحب کا کہنا تھا کہ آپ دونوں نے ایک پوزیشن لے لی ہے اور صرف سیاست چلے گی اب الیکشن کے اندر. آپ ان کو پیٹیں گے اس بات سے کہ بھی آپ کمیشن میں نہیں آ رہے, آپ سنسیئر نہیں ہیں. وہ اس بات کو پیٹیں گے کہ آپ نے کمیشن جان غلط بنایا, آپ چاہتے نہیں, اور اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے. اور جب پنجاب کی اپنی حالت ہے بہت بری ہے, لا قانونیت ہے, انفلیشن ہے, برا حال ہے, انہوں نے کہا رانا صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں ہے. حقیقت کیا ہے, کہاں کھڑے ہوئے ہیں پنجاب اچھی حالت میں؟ گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی پہ جو بات ہوتی ہے نا, میں کہتا ہوں آدمی اگر تعصب کی اینک اتار کے بات کرے تو حقائق ہیں. گلگت بلتستان کا مسئلہ تھا, پیپلز پارٹی نے حل کیا. خیبر 18ویں آئینی ترمیم کے تحت ان کا مطالبہ تھا, صوبوں کے قومی شناخت ان کو دی, صوبوں کو امپاور کیا. 18ویں آئینی ترمیم کے تحت میری بات سنیں, 18ویں آئینی ترمیم پہ ہم نے سب اختیارات ان کے حوالے کر دیے. صدر پہ بھی جو الزام تھا وہ بھی ان کو دے دیا. اب اتنی چیزیں جب دی, وہاں تو سیاست نہیں تھی. جب فلڈ آتا ہے 2 کروڑ لوگ ذبح ہو جاتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کی جو رپورٹ ہے جو کھوسو ہنجراؤں کے خلاف آتی ہے, پنجاب حکومت اس کو دبا کے رکھ دیتی ہے. 19,000 ایکڑ پہ آج بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں وہ کریمنل لوگ قابض بیٹھے ہیں جو پنجاب حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں. مثلا کون؟ دیکھو نا, ہنجرا, وہ اس ٹائم میاں صاحب ان کے پاس بھی گئے تھے, انہوں نے اس ٹائم 9,000 ایکڑ پہ وہ قابض ہیں. 10,000 ایکڑ پہ میں نے کہا تھا کہ ذوالفقار کھوسا مسلم لیگ نون کو جب ان کی حکومت جتنے دن ہے پنجاب اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ ان کی کرپشن اتنی ہو چکی ہے کہ حد سے کہ 10,000 ایکڑ پہ وہ قابض ہیں آن ریکارڈ. ابھی بھی آپ اپنے نمائندے کو بھیج دیں تو ہیڈ توسا برات پہ چلے جائیں. ہمارے 250 سکول بند ہیں. ہسپتال مظفر گڑھ کا ہیڈ کوارٹر ہسپتال 50 سال سے 50 بیڈ کا ہسپتال ہے, اور سانپ اگر کسی لڑکے کو کاٹ دیتا ہے, میں ورکر رات کو 2 بجے تک وہاں ویکسین تک مہیا نہیں ہے, محرومی ہے. پھر ہمیں دہشت گردی کا الزام دیا جاتا ہے کہ یہاں تو لوگ بدماش بن رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. انٹی ٹیسٹ کی لعنت انہوں نے صرف جنوبی پنجاب کے نوجوان کو روکنے کے لیے کہ جب امتحانی نظام ان کا شفاف ہے, برابر کی سطح پہ ہے, پیپر ہمارا FSC کا گجرا والا لاہور والا مار کر ہے. اگر یہ مخلص تھے, میں نے مطالبہ کیا تھا جنوبی پنجاب کی سیٹیں علیحدہ کر دیں. اب اربوں روپاؤں کا بجٹ رنگ روڈ پہ خرچ ہوتا ہے. ہماری سڑکیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آ کے پنجاب گورنمنٹ جو ان کے پاس اتنی پیسہ ہے, اگر ہیلتھ یا ایجوکیشن کی صورتحال دیکھیں, 2 کروڑ جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں جو پینے کے صاف پانی سے محروم ہے, زہریلا پانی, اور اکثر جگہوں پہ تو کتے اور گدے انسان اکٹھے پانی پی رہے ہیں. یہ پنجاب کا کام ہے, وفاق کا نہیں ہے کہ صوبے کے پاس TMA ہے, صوبے کے پاس محکمہ. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بناتے ہیں نیا صوبہ, وہ تو کہتے ہیں ہم بنا رہے ہیں صوبہ. اب ضرورت ہے اس چیز کی
کہ جب لوگوں کو صبح ملے گا ان کے مسائل حل ہوں گے نا, دہشت گردی بھی رکے گی, بجلی کا بھی مسئلہ حل ہوگا. میں انعام اللہ صاحب محسن ہیں, انہیں پتہ ہے, یہ بھی جب مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے تھے تو بعد میں یہ آف دی ریکارڈ یہ خود باتیں کرتے تھے کہ میاں والی کے بڑے مسائل ہیں, فلاں ہیں. تو اب ضرورت میاں والی ویسے سینٹرل پنجاب کے ساتھ جانا چاہتا ہے نہیں میاں والی, بات یہ ہے کہ میاں والی کا اگر سینٹرل پنجاب کے ساتھ اگر میاں والی کی آپ پوزیشن دیکھ لیں تو بڑا افسوس ہے. یہ چیزیں میں تو خود گزر کے جاتا ہوں, ہمیں پتہ ہے. اب جو ڈکیتیاں یا چوریاں بڑھ رہی ہیں وہ وجہ یہ ہے FIR نہیں ہوتی. 2.5 گھنٹے ڈاکو لوٹتے ہیں کراچی کی قومی شرح پہ, اور جب پولیس کے پاس وہ ڈرائیور جب لوگ جاتے ہوں کہتے بھاگ جاؤ, ہم نے اگر تو پھر آپ لوگ میرا سوال یہ ہے, اگر دیکھیں میری بات, 80% پانی جناب اور جہلم کا سونے سے اچھا پانی یہ پی رہے ہیں, سندھ کا پانی 20% ہمیں دے رہے ہیں, وہ بھی فیوڈل کے بارے میں. پھر آپ پھر آپ بھٹو صاحب نے 3 یونیورسٹی, بھٹو صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان گومل یونیورسٹی دی, آج آپ یہاں بیٹھے ہیں. بھٹو صاحب نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی دی اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاول. میرا بڑا چھوٹا سوال ہے, پارٹی نے ہی سب کچھ کیا. آج پیپلز پارٹی کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے, ہمیں حق دے بس. میں کہتا ہوں چاند پہ نیل آرمسٹرانگ کو بھی پیپلز پارٹی نے بھیجا, میں یہ بھی مان لیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے, میرا سوال سن لیں. آپ سارا مسئلہ پھنس گیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ PMLN کی نیت ٹھیک نہیں ہے, بدنیتی کی کر رہے ہیں, آپ ان کا بلف کال کریں. ان کے پاس ایک ہی بہانہ ہے نا کہ جی کمیشن ٹھیک نہیں بنا, اس کمیشن کے ممبر آپ ٹھیک بنائیں, ہم پھر اس میں آتے ہیں. آپ کیوں نہیں ضد چھوڑ دیتے, کمیشن کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیں, دوبارہ بنا دیں, ان کے مطابق ان کی نام جو یہ چاہتے ہیں وہ لے آئیں, تعداد میں سن لیں میری بات, وہ کر لیں. اگر اتنی سی بات پہ جا کے پوری ایک صوبے 2 بن جاتے ہیں آپ کی مرضی کے, تو کیا یہ بہت چھوٹی قیمت نہیں ہے؟ افسوس اس چیز کا ہے کہ یہ خود کہہ رہے ہیں, خود یہ مان رہے ہیں, یہ تسلیم کر رہے ہیں. انہوں نے جب سریکی کا بات کی نا کہ لسانیت وہ ختم ہو گئی, اب جنوبی پنجاب کا نام آ گیا. کی بات مانتے ہیں, ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ زرداری کمیشن ہے, یہ قومی کمیشن نہیں ہے. جب زرداری اپنے اختیارات ان کو دے رہا تھا تو اس ٹائم تو زرداری بڑا کچھ تھا. جب نواز شریف صاحب کے لیے تیسری شرط وزیر اعظم کی ختم ہو رہی تھی اس ٹائم تو زرداری جیسا اور کوئی نہیں تھا, فرشتہ کوئی نہیں تھا. جب نواز شریف پوری وہ ویڈیو دکھا چلتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ کیا چیز ہے جو آپ کے لیے قابل قبول ہے کہ 2 قدم آپ بڑھیں 2 قدم یہ بڑھیں؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ کمیشن میں آ جائیں, جو ان کا اعتراض ہے, جو ان کا مسئلہ ہے وہ آ کے بتائیں, ہم ان کا اعتراض بھی سنیں گے, وہاں جو معاملات ہیں وہ دور بھی کریں گے. عینی کمیشن بن چکا ہے, اس نے اپنا لیکن آئے اس کے اندر انہیں آنا چاہیے. اگر آج میں آپ نوٹ کر لیں مالک صاحب, اگر انہوں نے ہماری مخالفت ترک نہ کی, ہمارے لوگوں کی, میں خدا کی قسم خونی انقلاب آئے گا اور خطرناک حالات پیدا ہوں گے. وہاں کا پنجابی بولنے والا, اردو بولنے والا, سریکی بولنے, ہمارے رشتے ہیں, ہمارا انعام اللہ صاحب بڑی جلدی برے حالات ہوں گے اور ایک ملک آپ یا تو مالک صاحب, میرا خیال ہے کہ میں ماشاءاللہ آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے, کیونکہ جتنا بھولے پن کا یہاں مظاہرہ ہو رہا ہے, اصل بات یہ ہے ہی نہیں کمیشن کی. اگلا جو فیز ہے جس کے اندر جو پیپلز پارٹی اپنا حصہ ڈالتی ہے اس کو بھی دیکھ لیں, اور جو نون ڈالتی ہے اس کو بھی دیکھ لیں. آج ہی ایک شیطانی کرائی گئی ہے کہ میاں والی کو ایک ہند کو صوبے کا مطالبہ کر کے پیش کرا دیا گیا ہے اور وہ پنجاب کی طرف سے پیش ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے دستی صاحب ایک بات بتا دیں, کمیشن بھی ہو گیا, بیٹھ بھی گئے, فیصلہ کون کرائے گا؟ بھاولپور صوبے کا اور ملتان سرائکی صوبے کا. ایک بات. تیسری شیطانی کھڑی کر دی گئی ہے وہ میاں والی کو ہند کو صوبے کی بات, اور میں میاں والی کے لوگوں کا مطالبہ بتا رہا ہوں, میاں والی سینٹرل پنجاب کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا. رانا صاحب بتائیے, یہ جو نائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے مسئلے ٹھیک نہیں ہوئے تھے, آپ نے بیچ میں ہند کو صوبہ بھی چھوڑ دیا. لاسٹ 2 منٹس مجھے آپ بتائیے کہ کوئی مڈل گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہم اس بات کو آگے بڑھا سکیں. دیکھیں مالک صاحب, آپ نے دستی صاحب کی ساری بات سننے کے بعد میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اس معاملے سے کسی طرح سے بھی بقول ان کا موقف ہے کہ ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں, تو کمیشن کو ریکنسٹیٹیوٹ کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے.
تو کیوں نہیں یہ آپشن وہ ہم سے جو ہے وہ لے لیتے اور اس کمیشن کو ریکنسٹیٹیوٹ کر کے ہمیں ساتھ بٹھاتے اور بیٹھنے کے بعد ہی پھر جو ہے نا وہ ساری باتیں ہوں گی. باقی جہاں تک یہ نیائی صاحب نے بات کی ہے ہند کو صوبے والی، یہ میرے تو علم میں نہیں ہے اور نہ ہی آج اسمبلی میں کوئی اس قسم کی قرارداد پیش ہوئی ہے. جمع کرائی گئی ہے ان کو اگر کمیشن پہ اعتراض ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں قرارداد جمع کروائی ہے. کمیشن کے نئے نام یہ دے میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی قرارداد جو ہے وہ جمع بھی ہوئی ہے. ہند کو صوبے کا میں تو یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں. رانا صاحب ایک چیز واضح کریں، کیا آپ کو ناموں پہ اعتراض ہے؟ اگر 5 کے 5 نام آپ نئے دے دیں تو کیا اگر یہ آپ کے 5 نام آپ کی مرضی کے لیتے ہیں تب بھی کوئی اعتراض ہے؟ ہاں یہ ابھی دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض ایک تو ہمارا اعتراض یہ ہے مالک صاحب کوئی جواب ہی نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے ایم کیو ایم کا نام جو ہے وہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے لیا ہے، اسپیکر اسمبلی سے نہیں لیا. دوسری پارٹیوں کے نام جو ہے وہ ممبر کے ان کی لیڈرشپ سے لیا. ایک تو ہمارا یہ اعتراض ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس کی جو فارمیشن ہے اگر یہ بتائیں اس میں جو نمبر ہے اس کے اوپر بھی ہمارا اعتراض ہے. اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ 5 کے 5 آپ نام دے دیں، ایک تو یہ اعتراض ختم ہو گیا. نہیں ہمارا نمبر پہ بھی اعتراض ہے. نہیں میں وہی آ رہا ہوں، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ 5 نام دیتے ہیں اور وہ 5 بندے آپ کے والے کمیشن میں جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ بھیا بات یہ ہے اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری تعداد جس صوبے کی بھی بات ہو رہی ہے صوبے کی تعداد 50% ہونی چاہیے کمیشن کے اندر، تو کیا وہاں پہ جا کے آپ مطالبہ رکھنے پہ تیار ہیں اگر 5 کے 5 آپ کی مرضی کے لوگ ہوں؟ دیکھیں مالک صاحب بات یہ ہے کہ 371 کا ہاؤس ہے پنجاب اسمبلی کا اور وہاں پہ ہمیں نمائندگی دے رہے ہیں 2 ممبرز کی. بات یہ ہے کہ اسپیکر اسمبلی یا لیڈر آف دی ہاؤس جو پرائم منسٹر ہے ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کر کے اس کمیشن کو ریکنسٹیٹیوٹ کرنے میں امر مانے کیا ہے. اگر سینٹ بڑی دو بات ہے میرا وقت ختم ہو گیا، میں صرف ایک دعا کر رہا ہوں کہ ہم نے تو ان کے نام مانگے ہیں. رانا صاحب خود یہ بھاگ گیا نثار علی خان میں سولوشن نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر سینٹ کے اندر اگر سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے جو نام ہیں پنجاب سے وہ نام بھی آپ ہی دے دیں اور جو پروونشل والے نام ہیں 5 یہ بھی آپ دے دیں تب کہیں بات بنتی ہے. دیکھیں یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ زوری نثار علی خان صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن جنہوں نے نام دینے ان سے بات کر لیں گے. میں نے تو نہیں دینا. رانا صاحب نثار علی خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے، اس نے تو سٹیٹمنٹ دے دی، ہم 20 دن اس کے پاس جاتے رہے انتظار کرتے رہے. شیخ آفتاب صاحب سے بھی اس نے بات یہ ہے کہ جب دوسری ترمیم کے اوپر مالک صاحب ڈیڈ لاک ہوا تھا تو خود چیف شاہ صاحب اس لیے ان کی ملاقات تو چوری صاحب اس کو اویلیبل ہو جاتے ہیں جب اپنی ضرورت ہوتی ہے اب وہ ان کو مل نہیں رہے. ان کی منافقت پوری قوم دیکھ رہی ہے. جنوبی پنجاب پوری قوم جو ہے نا وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں کہتا ہوں جنوبی پنجاب میں آپ کا داخلہ بند ہوگا پھر آپ مانیں گے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور آپ قتل و غارت کرانا جنوبی پنجاب کو آپ کو اسٹیٹ نہیں ہے. جنوبی پنجاب ہمارا صوبہ ہے، ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ. جنوبی پنجاب کے جو آپ کے مسلم لیگ نون کے عہدیدار بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا. نیازی صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے بحث کی تیزی سے اندازہ کر لیا کہ کتنی جذباتی سچویشن ہے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں اور اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا. 2 قدم پیپلز پارٹی کو ہٹنا چاہیے پیچھے، 2 قدم پی ایم ایل این کو آگے بڑھنا چاہیے. ایشو جو اصل نظر آ رہا ہے وہ جیسے نیازی صاحب نے کہا کہ اصل بات نیت کا ہے. اگر دونوں سائٹس کی نیت ہوگی کہ اس پہ بات آگے بڑھ سکتی ہے تو کوئی اتنا بڑا آبسٹیکل نہیں ہے. یہ اگر ٹوٹلی ریکنسٹیٹیوٹ نہ ہو تو کمیشن کچھ ٹھوک بجا کے بھی بات آگے چل سکتی ہے. مگر ہماری بدقسمتی ہے ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی انٹرسٹ ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کے بہرحال تابع رہتے ہیں. شاید اس بار صورتحال مختلف ہو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.